from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, आज पाकिस्तानी अवाम लॉन्ग मार्च के लिए इतनी बेताब क्यों है? हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करना शुरू कर दिया है, कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं, पुलिस बुला ली है। इस मौजू पर बात करने से पहले कि लॉन्ग मार्च क्यों हो रही है और क्यों होना ज़रूरी है, तीन अहम पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर पेश नज़र रखें तो कम वक्त में ज़्यादा बातचीत हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम सच्चाई से समझते हो कि ये तुम्हारा हक है और तुम हक पर हो तो फिर खौफ मत खाना, पूरी कुव्वत से लड़ना। पॉइंट नंबर 2, याद रखिए कि ये जज्बा जो आज पैदा हुआ है, ये जज्बा बरसों में जाके पैदा होता है किसी भी कौम में, और इसको ठंडा मत होने दीजिएगा। ये बहुत अहम बात है। पॉइंट नंबर 3, देखिए, हक मांगा नहीं जाता, हक हमेशा छीना जाता है। करप्शन और गुंडागर्दी से निपटने का वाहिद तरीका यह होता है कि आप आंखों में आंखें डालकर बात करें, उसके बगैर आपको हक नहीं मिलता, वो मसला कश्मीर बन जाता है फिर। अच्छा, इसके बाद आइए और एक बुनियादी सवाल अपने आप से पूछिए कि क्वेश्चन वाई, क्यों धरना, क्यों लॉन्ग मार्च, क्यों, क्या रीजन है? जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि देखिए, पाकिस्तानी कौम 70 साल से लुटती पुटती आ रही है इस उम्मीद पे कि शायद ये बदउनवानी ख़त्म हो जाए। हमेशा ये वादा करते हैं कि लाहौर को पेरिस बना देंगे और ऐसा कर देंगे, लाड़काना को पेरिस बना देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। 70 साल से ये कौम ये चाहती है कि हमें सिर्फ सख्त गर्मी पड़ती है, हमें सिर्फ साफ पानी मिल जाए, हम भी आराम से कभी रात को सो सकें, हमें भी अदालतों से इंसाफ मिले जैसे तुम्हें जमानतें मिलती हैं। इंसाफ नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, गुर्बत का राज रहता है। छोटे कमसिन बच्चों को अगवा करके इनके लोग उनके साथ बदकारी करते हैं, उसकी फिल्में बनाते हैं और फिर यूरोप को बेचते हैं, और फिर उसके बाद उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर कर कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं। और जब मालूम करो तो पता चलता है ये बनाने वाला एक गिरोह है और इसकी दोस्ती फला मिनिस्टर से है और ये फला MNA का दोस्त है। ये तबका हुक्मरानी करता है जिससे कौम जान छुड़ाना चाहती है। कौम इस हकीकत को जान गई है कि आज जरदारी के घोड़े और कुत्ते बहुत बाहर से आया बहुत आला फूड खाते हैं, और उसी सिंध में थर के इलाके में मासूम बच्चे भूख से बिलबिला के एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। लोगों के पास अपने माँ बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, और आज जो सैलाब में सूरत आप देख रहे हैं कि छत भी उड़ गई, नीचे डेंगू वो मच्छर है काट रहा है, किसी को सांप काट रहा है, और जो उनकी इमदाद के लिए ट्रक आ रहे हैं उसको वडेरे लूट रहे हैं, वो पैसे खा रहे हैं। और जो दूसरे ऊपर के वुज़रा हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं बाहर से ज्यादा पैसे जमा कर किए जाएं और फिर उनको खाया जाए। ये सूरत हाल एक अरसे से अवाम देखती रही है और अब अवाम इसको बदलना चाहती है, और ये उसका हक है कि ये लंदन में जायदादें बनाएं, त्यौहार मनाएं, खुशियां मनाएं, और अवाम भूख प्यासी सिर्फ इतना सा कहती है कि हमें साफ पानी दे दो, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रूखी सूखी मिल जाए इज्जत से। ये वो नहीं देना चाहते, ये मस्त रहते हैं अपने कामों में। तो इसलिए लॉन्ग मार्च करना जरूरी है। मैं चंद और अहम पॉइंट्स, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, उसको आप खुद आगे उसके बढ़ा लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए, आज इस लॉन्ग मार्च की राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? वो ये है कि PDM और बाजवा एंड ग्रुप वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत
اس لانگ مارچ کی تاریخ بڑھواتے رہیں، عمران خان سے جھوٹے مذاکرات کرتے رہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے نام پر، امید دلاتے رہیں اور وہاں کھینچ کے لے جائیں کہ جہاں پہ عمران خان کی موجودہ مقبولیت جو ہے وہ کم ہو جائے. صرف یہ گیم چل رہا ہے اور اس پہ وہ دن اور رات کام کر رہے ہیں. اور ایک میں آپ کو وارن کروں، طریقہ کار کیا ہے یہ بات تو سب کو پتا ہے. اب ذرا گہرائی سے اتر کے جائزہ لیجئے. ان دوستوں کے ذریعے جن کو عمران خان اپنا دوست سمجھتا ہے ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی ایسا ہونے والا ہے، اس نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اب تو بس ہونے والا ہے، تم 100 ڈیز کا پلان بناؤ، بس تم آنے والے ہو، اتنے دن کے لیے مؤخر کر دو. پھر یہ اس کے ذہن میں جا کے گھات لگاتے ہیں. جو اس کے دوست ہیں، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے، پاکستان میں بڑے پولیٹیشنز ہیں، بڑی پلیتھرا آف پرسنالٹیز ہیں، ہمارے پاس بہت لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. اعزاز سمجھتے ہیں نا اپنا فوج کے ساتھ کام کرنے کو، ان کے لیے مخبری کرنے کو. اچھا، تو ان سے ہوشیار رہیے. پوائنٹ اس میں ایک اور دوسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا اس بات کا تصور کیجئے کہ اگر یہ لانگ مارچ ناکام ہو گیا، یہ تحریک ختم ہو گئی یا عمران خان قتل ہو گیا، تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ اس کے آفٹر ایفیکٹس اتنے بھیانک ہوں گے جس کا تاریخ صرف لکھے گی، آپ تصور نہیں کر سکیں گے. پوری پاکستانی یوتھ ہمیشہ کے لیے اپنا کانفیڈنس لوز کر دے گی، ذہنی طور سے غلام بن جائے گی. ناکام ذہن کے ساتھ یہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ زندہ رہیں گے. اور یہ پولیٹیشن، یہ جرنیلی، یہ ملک کو بیچ دیں گے بھارت کے ہاتھوں. پولیٹیشن تو کہتے ہیں نا ہم تو مر گئے، ہم تو بھکاری ہیں. وہ تو کہتے ہیں جو جی چاہے بیچو. اور جرنیل بھی کہتا ہے بس تمغے لگائے جاؤ، مال دیے جاؤ. ہم تو ایک رینٹل ڈپو ہیں، آؤ رینٹ کرو ہمیں، ہم چلیں گے، تمہارے لیے لڑیں گے. بیچ دو پاکستان کو. یہ لوگ پاکستان کو ایک کالونی بنا دیں گے کسی بڑی قوت کی. ان کو بھارت کے آگے سرنڈر کرنا پڑے، یہ کریں گے اگر یہ تحریک ناکام ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے بھرپور قوت کے ساتھ کام کیجئے اور یہ نقشہ بدلیے پاکستان کی خاطر. پھر یہ وہ اقبال کا پاکستان جناح کا پاکستان نہیں رہے گا. یہ ایک شکست خوردہ قوم بن جائے گی اور اس کو یہ بیچیں گے اور اس کا گوشت کھائیں گے. وقت نہیں ہے کہ میں بہت سارے واقعات ثبوت آپ کے سامنے رکھتا. دیکھیے آج اگر آپ نے پوری قوت سے جنگ کر لی تو آپ کے ہاتھوں میں کچھ اچھی میموریز آ جائیں گی جب آپ اس وقت کو یاد کریں گے کہ ہم جو ہے اپنی ملک میں کرپشن کے خلاف لڑے تھے اور ہمیں یہ حاصل ہوا تھا. آپ کے پاس کچھ اچھی میموریز ہوں گی اور اگر آج ساتھ نہیں دیا تو آپ کے ہاتھوں میں صرف پچھتاوا ہوگا. اور وہ پچھتاوا جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ آپ کو مزید ڈپریشن میں لے جاتا ہے. تو اس بات کا بہت دھیان رکھیے. دیکھیے عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ اچانک کرتے اور حکومت کو یہ کنٹینر لانے سے پہلے اسلام آباد میں کے پی سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے اپنے چند لاکھ لوگ جو ہے وہ پہلے ہی روانہ کر دیتے. وہاں پہ چند لاکھ لوگ بھی بڑی قوت بن جاتے ہیں اسلام آباد پہنچ کر، جو پتہ نہیں کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے. دیکھیے جس بات کو میں پہلے سے کہتا آیا ہوں، آپ سب جانتے ہیں آج کے پی اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے جو آپ کو اسلام آباد جانے کے لیے روکے گی نہیں اور تھوڑی مدد بھی کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹا کے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں گورنر راج لے آئیں گے اور پھر آپ کو بین کر دیں گے. یہی سازشیں وہ کے پی میں کریں گے. اگر وہ ان سازشوں میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے لوگوں کا اسلام آباد پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ جو پنجاب کا ہے وہ کتنا ڈپلومیٹک اور کتنا کس کردار کے صاحب ہیں. وہ کہیں پہ بھی ٹرن لے سکتے ہیں. تو یہ وقت تھا کہ جلدی فیصلے کیے جائیں. اور دیکھیں جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ جنگ ہونی ہے تو اس میں جو پرو ایکٹیو ہوگا،
جو انیشیٹ کر کے پہلا پنچ مارے گا وہی آگے بڑھتا ہے، اور جو اگر اس ہیسیٹیشن میں رہا کہ لوگ آگے کان میں یہ سنائیں، وہ یہ بات بتائے اور آپ جو آہستہ موو کریں، تو پھر آپ کے ساتھ اچھے رزلٹ برآمد نہیں ہوں گے۔ تیز قدموں سے چلو، اقبال عظیم کا شعر تھا، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ تیز قدموں سے آگے بڑھیں۔ اچھا، آخری بات دیکھیے، اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پاور ہاؤسز جو ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آج کے مسائل کا حل جو ہے وہ ایک فیئر الیکشن ہے، اور وہ اس حل کو دس از دا اونلی سولوشن۔ اچھا، وہ اس سولوشن کو اگنور کر رہے ہیں مسلسل، اب بس یہ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے سال بھر کو حکومت اور چلے اور عمران خان کی مقبولیت نیچے آئے، چاہے اس کو مارو، چاہے اس کو زہر دو، چاہے اس کے وہاں گروپس بنواؤ۔ تو یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ کے اپنی پالیسیز بنانی چاہیے، اور اس پاورفل حلقے کو سوچنا چاہیے کہ تم اپنا ضمیر بیچ کے برسوں کے لیے اس قوم کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہو جو قبر سے لے کے حشر تک تمہارے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ لیکن اس دنیا کی سزا کی کس کو فکر ہے؟ آخرت کی سزا کی کس کو فکر؟ یہ اس دماغ کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہاں جب تک آپ بہت زیادہ شور نہیں مچائیں، یہ آپ کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے، کیونکہ یہ اپنی بدعمالیوں میں مال بنانے میں اتنی ذہنی طور سے مصروف رہتے ہیں کہ بغیر لانگ مارچ کے یہ نہیں جاگیں گے، یہ آپ کو کوئی وہ نہیں دیں گے، آپ کی کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے لانگ مارچ جو ہے وہ ضروری ہے، قومیں کرتی آئی ہیں، کریں گی، کرتی رہیں گی۔ آپ سب کا فرض ہے کہ اس کو کامیاب بنائیں۔ آپ جس پوزیشن سے بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس میں حصہ لیجئے اور اپنا حصہ ڈالیے۔ میں اگر یہ شو کرتا ہوں تو میں نے سچائی دیانتداری سے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے۔ اب آپ کا بھی فرض ہے کہ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اپنی دعاؤں میں شریک رکھیے، اور وہ کہیں لکھا تھا گیٹ اپ، اسٹینڈ اپ، فائٹ، گو اینڈ گیٹ دیم، یہ جذبہ جو ہے یہ برقرار رکھیے۔ اگر یہ جذبہ مان پڑ گیا تو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اس کے مطابق آپ کا حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ان لٹیروں سے پاکستان کا دامن چھوٹ جائے۔ آئیے مل کے عہد کیجئے اور کام کیجئے۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، آپ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے کہیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔